अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारे स्टूडियोज़ में एक इंतहाई मोतबर शख्सियत मौजूद हैं, उनका तारुफ़ मैं आपसे अभी करवाता हूं। लेकिन आपने यकीनी तौर पे मौलाना अशरफ कुरैशी मरहूम और मौलाना यूसुफ़ अली कुरैशी मरहूम का नाम ज़रूर सुना होगा। जब उनका ज़िक्र आता है तो मस्जिद माबद ख़ान का ज़िक्र भी आता है। जब मौलाना यूसुफ़ अली कुरैशी ख़तीब हुआ करते थे, मौलाना अशरफ कुरैशी का जब ज़िक्र आता है तो हमें दारुल उलूम अशरफिया या जामिया अशरफिया का नाम जो है वो सामने आता है। आजकल और फिर इन दोनों बुज़ुर्गों के जो वालिद थे हज़रत अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, उनका एक नाम था और फ़ाज़िल देवबंद थे और फिर जामिया अशरफिया कहते हैं कि उसी ज़माने में बना। तो आज उसी हवाले से बात करेंगे। मौलाना अशरफ अली कुरैशी साहब के बरखुरदार मौलाना अरशद अली कुरैशी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप तशरीफ़ लाए। बहुत दिनों से हमारी ख्वाहिश थी कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आएँ और कसौटी डिजिटल के साथ गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आपने ये मौका फ़राहम किया बात करने का और मुखातिब होने का। और फिर उसके बाद माशाल्लाह मलिक साहब, आपकी जो खिदमात हैं सहाफ़त के हवाले से अरसे दराज से, तो पूरा ज़माना उसका मुतरफ़ है। और अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में और ज़िंदगी में और भी बरकतें नाज़िल फ़रमाए। जो इदारा है कसौटी, जो भरपूर खिदमात ये मुआशरे में अदा कर रहा है सहाफ़त के हवाले से, और अभी जो डिजिटल आपने सिलसिला शुरू किया है, ये यकीनन काबिल सताइश भी है और काबिल तारीफ़ भी है। और ये आपका पहला कदम है। मेरे ख़्याल में आप सबसे पहले होंगे इस हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को मज़ीद तरक्यात से नवाजे और आपका साया और आपकी खिदमत को अल्लाह कबूल फ़रमाए। तो मौलाना साहब, अब अगर हम बात करें मौलाना अशरफ अली कुरैशी मरहूम की और मौलाना यूसुफ़ अली कुरैशी की, उनकी यादें अगर हम थोड़ी सी अपने नाज़रीन के साथ ताज़ा करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया अशरफिया पेशावर का सबसे कदीम इदारा है। ये क़याम पाकिस्तान से पहले भी था और क़याम पाकिस्तान के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी भरपूर खिदमत सर अंजाम दे रहा है। सबसे पहले इसकी जो बानी थे वो हज़रत मौलाना रेहान गुल कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, क़याम पाकिस्तान से पहले उनका बहुत बड़ा सिलसिला था दर्स का। और वो गाज़ी थे। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो लड़ाई हुई थी, जो जिहाद हुआ था, उसमें उन्होंने शिरकत की थी और एक बहुत ही अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के वली थे। और इनका एक बहुत बड़ा दर्स का सिलसिला हुआ करता था यहीं अंदरून शहर बजोड़ी गेट जामिया अशरफिया का जो पुरानी मस्जिद है उसमें उनका बहुत बड़ा हल्का दर्स हुआ करता था। उस ज़माने में बाकायदा तालीमी इदारे तो नहीं होते थे, मुख्तलिफ़ जगहों पे दर्स के सिलसिले होते थे। तो वो हज़रत मौलाना अल्लामा रेहान गुल कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा दर्स हुआ करता था। वो अल्लाह के वली थे और गाज़ी थे। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई में भरपूर हिस्सा लिया था। फिर उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे, जो कि मेरे दादा थे, हज़रत मौलाना अब्दुल वदूद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, वो इस ख़ित्ते के और बिलख़ुसूस पेशावर की बड़ी मोतबर शख्सियत थी। और मस्जिद मोहब्बत ख़ान के भी इमाम थे, जामिया अशरफिया के भी बानी थे और मुहतमिम थे। और पेशावर की सारी जो मजहबी सिलसिले थे उनकी वो सरपरस्ती करते थे। फ़ाज़िल देवबंद थे और हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा भी थे और उनके ख़ास शागिर्द भी थे। और क़याम पाकिस्तान में उनका बड़ा भरपूर किरदार रहा। हज़रत अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पे जब कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की, तो फिर हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों को पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत अंजाम देने का हुक्म दिया। तो उनमें हमारे दादा जान मरहूम भी थे, हज़रत मौलाना अब्दुल वदूद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह। ये वहाँ पे उनके पास तानाबोन में होते थे हिंदुस्तान में। लेकिन जब तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई तो उन्होंने इनको भिजवा दिया यहाँ पे पेशावर कि आप जाएँ और वहाँ पे इस खित्ते में, इस इलाके में आप काम करें पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के क़याम के हवाले से। हज़रत दादा जान रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अब्दुल वदूद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के वफ़ात के बाद फिर हमारे वालिद साहब
اور میرے تایا جان حضرت مولانا یوسف قریشی رحمۃ اللہ علیہ اور والد گرامی حضرت مولانا اشرف علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ مسند جو ہے وہ سنبھالا اور بڑا انہوں نے فعال یہاں پہ وقت گزارا۔ الحمدللہ اس خطے میں دینی تحریکوں کے وہ سرخیل تھے، اور پشاور میں اور پشاور کے جتنے بھی لوگ تھے ان کی ہمارے اس خاندان سے اور بزرگوں سے بڑی عقیدت تھی۔ پھر ماشاءاللہ کے دور میں انہوں نے بڑے آئین کی بحالی کے لیے اور اس زمانے میں بڑی صعوبتیں برداشت کی، ان کے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت مولانا عبدالودود سے، وہ پھر ان دونوں بھائیوں نے سنبھالا۔ جی وہی تحریک جو میں نے آپ کو بتایا جی، عرض کیا کہ مولانا ریحان گل قریشی صاحب وہ بھی اٹھے تھے انگریز کے خلاف، مولانا عبدالودود قریشی فتنہ قادیانیت کے خلاف اور انگریز کے خلاف، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو والد صاحب تھے تو وہ بھی اسی سلسلے کے، وہ MRD تحریک کے پورے صوبے کے اس وقت جنرل سیکرٹری تھے، اور اس وقت نام لینا مشکل تھا، لیکن میرے والد صاحب اس وقت پورے اس صوبہ سرحد میں خیبر پختونخوا جو صوبہ سرحد تھا اس میں ان کا بڑا رول تھا اس کے بیداری کی مہم میں، اور وہ لگے رہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ان کے جو قدموں میں کوئی جنبش نہیں آئی، اور وہ آخر تک۔ یہی وجہ تھی ارشد کہ پھر مولانا صاحب کی بات کو بڑا سنا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، اور پھر مجھے یاد ہے انتظامیہ بھی بڑا خوف کھاتی تھی ان سے۔ یقیناً جی، وہ تو میرے خیال میں وہ ایک تقریر کر دیتے تھے تو بس وہ ساری انتظامیہ پریشان ہو جاتی تھی، اور پھر انہوں نے ایک دفعہ سول نافرمانی کا اعلان کیا تھا، اور اعلان کیا تھا کہ ہم چوکیتگار میں پکوڑا تحریک، کہ ہم پکوڑے کی دکان لگائیں گے اور یہاں پہ پکوڑے بیچیں گے، حکومت اتنی ظلم و زیادتی ہمارے ساتھ کر رہی ہے۔ تو اس وقت میں تو چھوٹا تھا، لیکن باچا خان نے اس وقت اعلان کر دیا کہ قریشی صاحبان جو دکان پکوڑا تحریک شروع کریں گے تو سب سے پہلے میں اس میں آ کے بیٹھوں گا، اور اس طرح پوری جو سیاسی قیادت تھی وہ پھر منظر پہ آ گئی، کیونکہ مشکلات کا زمانہ تھا، اکثر ہمارے جو حضرات تھے وہ پس منظر میں تھے، لیکن جو ہمارے بزرگان تھے یہی منظر پہ اس وقت ہوتے تھے، اور ان کے بیانات اور ان کی تقاریر الحمدللہ سیاسی طور پہ بھی وہ متحرک تھے، اور دینی حوالے سے بھی اس پورے شہر میں جو بھی مسائل ہوتے تو یہ دونوں حضرات ان کی سرپرستی کرتے، اور ان کا اور خاص طور پہ جامعہ اشرفیہ کے حوالے سے بڑا نام تھا، اور ماشاءاللہ آج بھی جامعہ بہت آگے جا رہا ہے، اور اب جو ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں جس کی تصدیق آپ کریں گے کہ اب یہ پشاور سے جامعہ کو اب ازاخیر لے کے جا رہے ہیں۔ جی الحمدللہ جامعہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ قیام پاکستان سے پہلے بھی وجود میں تھا، اور پاکستان بننے کے بعد باقاعدہ 3 اپریل 1953 میں باقاعدہ اس کی رجسٹریشن ہو کے ایک منظم انداز میں اس کی ترتیب شروع ہوئی، جو آج تک الحمدللہ چل رہی ہے، اور ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ یہاں سے پڑھ چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے پوری دنیا میں دین کی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ بہت وسیع ہے، اور بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جگہ کی تنگی، گنجائش، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے اسی سوچ کے تحت جامعہ کے لیے پشاور سے باہر GT روڈ پہ ایک بڑی زمین لی ہے، جس میں ہمارا ارادہ ہے کہ ایک اسلامک یونیورسٹی جس میں دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو۔ ابھی جو زمانہ آ رہا ہے اور اس زمانے میں جن چیزوں کی ضروریات ہے اس کے مطابق ہم ایسے علماء، ایسے فضلاء، ایسے طلباء تیار کریں کہ وہ اس ماحول کی قیادت کر سکے، اس معاشرے کی قیادت کر سکے، ان لوگوں کی قیادت کر سکے، صحیح طریقے سے مسئلے بتا سکے، جو ابھی زمانہ ہے اس کے مطابق وہ پہلے سے ان کی تیاری ہو چکی ہو اور وہ ایک فعال کردار ادا کر سکے۔ لیکن یہی بنیادی وجہ تھی جب ہم بات کرتے ہیں دینی اور دنیاوی تعلیم کی، کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے کہ جب ہم طالبان کی بات کرتے ہیں، طالب کی بات کرتے ہیں تو ذہن ہمارا دہشت گردی کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک غلط تاثر کو پھیلایا گیا؟ کیا آپ اس کی کلیریفیکیشن کریں گے؟ جی بالکل جی، یہ تو اصل میں جو غلط پروپیگنڈا ہوا ہے ایک بڑے عرصے اور بڑے منظم انداز سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور خصوصاً دینی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی اس کی وجہ یہ تھی کہ مملکت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، تو یہ ایک منظم طور پہ بڑی سازش ہوئی
اور اس طرح کی باتیں کی گئی. طالبان یہ تو مدرسوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں جو کہ قال اللہ و قال الرسول دن رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور احادیث رسول پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اور یہ تو دنیا کی ایسی کلی درسگاہ ہے جس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. دیکھیں اگر کسی تعلیمی ادارے اسکول بھی آپ جائیں تو اس کا گیٹ بند ہوگا اور وہاں پہ چوکیدار بیٹھا ہوگا. جب آپ جائیں گے تو اجازت لے کے اندر داخل ہوں گے. لیکن آپ کسی مدرسے میں جائیں اس پورے ملک میں، کسی مسجد میں جائیں تو مسجد اور مدرسے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے اور ہر کسی کے لیے، عام و خاص کے لیے بلا تفریق سب کے لیے کھلا ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی کھلی جگہ ایک مسجد جہاں 5 وقت جماعت ہوتی ہے، ہزاروں سینکڑوں لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں اس طرح کی کوئی حرکت یا کوئی کام ہو. لیکن میں جب کلیریفیکیشن کی بات کرتا ہوں، آپ نے بڑی حد تک واضح کر دیا کہ بالکل غلط پروپیگنڈا تھا، علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن دیکھیے مسجد کو تو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور ممبر پہ جب عالم ایک بیٹھا ہوتا ہے اس کی بات کا اثر عام لوگ بہت لیتے ہیں. تو علماء کرام نے کیوں اس پروپیگنڈے کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور اپنا پیغام لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ جی، علماء کرام کے پاس تو سب سے بڑا اللہ نے ایک ان کو وہ دیا ہے، موقع دیا ہے جو ممبر کا اور محراب کا ہے. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ لوگوں کا انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ علماء کرام سے ہوتا ہے. ان کی بات سنتے بھی ہیں اور ان کو مانتے بھی ہیں. تو الحمدللہ جو علماء کرام ہیں انہوں نے اس حوالے سے بھرپور کام کیا ہے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہمارے پاس جو جدید ٹولز ہیں دنیا کو سمجھانے کے لیے، جو میڈیا ہے یا اور چیزیں ہیں ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا، اس پہ ہماری اتنی دسترس نہیں تھی. تو ہم اپنے اس پیغام کو پوری طرح وہ پوری دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکے. لیکن الحمدللہ ابھی شعور آ رہا ہے مدارس میں، ابھی مدارس میں بھی یہ باتیں آ رہی ہیں، وہاں پہ بھی لینگویج کی کلاسز شروع ہو گئی ہے. ابھی مدارس میں بھی دنیاوی تعلیم جو عصری تعلیم ہے وہ شروع ہو گئی ہے. ابھی مدارس میں بھی میڈیا کے ورکشاپ گاہے بگاہے ہوتے رہتے ہیں. اور ابھی جو دینی طبقہ ہے اس میں شعور بیدار ہو چکا ہے اور ابھی وہ اس کے ازالے کے لیے بالکل مستعد ہے. جامعہ اشرفیہ میں آپ کس طرح سے طلباء کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں؟ کیا وہاں بھی کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں؟ کیا آپ بھی ان کو موجودہ جو تقاضے ہیں اس سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی بالکل. جامعہ اشرفیہ میں ایک تو جی ہمارا اپنا جو روایتی طریقہ تعلیم ہے جسے ہم درس نظامی کہتے ہیں، یہ 8 سالہ کورس ہے. تو وہ 8 سالہ کورس درجہ اولیٰ سے لے کے درجہ عالمیہ دورہ حدیث تک یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے. لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر ہماری اضافی تعلیم بھی ہے جو عصری علوم کے لیے ہے، اسے کہتے ہیں درجہ متوسطہ. وہ درجہ متوسطہ جو ہوتی ہے اس میں ہم 8ویں تک اور میٹرک تک جو عصری علوم ہے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اس کے پڑھانے کے بعد پھر دینی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ دونوں جو سلسلے ہیں، ہمارا دینی تعلیمی جو پرانا نظام ہے اس کو بھی ہم نے قائم رکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں جو عصری علوم ہے اور اس زمانے کی جو چیزیں ہیں اس کو بھی ہم نے شامل کر دیا ہے تاکہ یہ دونوں ہم آہنگ ہو جائے اور جو ہمارے بچے ہو وہ اس معاشرے کے ایک فعال شہری ہو اور ایک مثبت کردار ادا کرنے والے ہوں. اچھا مولانا، ایک بات اور بڑی دلچسپ ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں کہ طالبان آگے اور ان مدرسوں نے طالبان پیدا کر دیے، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی اسلامک یونیورسٹی بھی ہے، کیونکہ بھی آپ نے جب ذکر کیا اسلامک یونیورسٹی کا تو ایک دم ذہن اسلام آباد کی طرف چلا جاتا ہے. کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ بالکل جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بس ابھی تک تو سوچ یہی روایتی جو ہمارا مدرسوں کا ہے اور دینی تعلیم کا ہے اسی میں چل رہا تھا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے زمانہ بدل رہا ہے، آپ پرنٹ میڈیا سے ڈیجیٹل کی طرف آ گئے ہیں، تو اس طرح ہم بھی اپنے آپ کو ابھی اس مین سٹریم میں کرنے کے لیے اس کے لیے وہ تمام کاوشیں کر رہے ہیں. الحمدللہ بڑے شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں تو یہ سلسلوں کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن صوبہ سرحد میں اس حوالے سے پہلے کوئی سوچ نہیں تھی. الحمدللہ ہم نے یہ سوچ کر رکھی ہے کہ ہم ایسا ایک ادارہ جس میں ایک بچہ داخل ہو تو اس کی دینی تعلیم بھی ہو، عصری تعلیم بھی اسے ملے، اسے کوئی ہنر بھی ہم سکھا دے اور اس کی اچھی تربیت اور پرورش بھی کریں، اور ہم اس کو معاشرے کا ایک کرامت فرد بنائیں
تاکہ جب وہ جائے تو وہ ایک مثبت کردار ادا کرے، ایک اچھا بہترین شہری ہو، جو اچھے اخلاق والا ہو، اچھے کردار والا ہو، جو اور لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہو۔ مولانا آپ کا اگر ہم ذکر کریں یا آپ کے والد کا ذکر کریں، تایا کا ذکر کریں، اور پھر آپ کے دادا کا بھی ذکر ہو، تو ہم وہ انتہا پسندی کی طرف نہیں جاتے، بلکہ ہم تھوڑا سا خود کو آسان سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ بالکل صحیح ہے جی، بس ہمارا تو مسلک ہی یہی ہے جی، اعتدال والا۔ کسی چیز میں جی انتہا پسندی وہ مناسب نہیں ہے۔ دین اسلام بھی حکم یہی دیتا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال ہونی چاہیے۔ افراط و تفرید سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے قرآن میں کہ نہ افراط کرنی ہے، حد سے تجاوز، اور نہ تفرید، حد سے کمی کرنی ہے۔ بس ایک درمیانہ راستہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے اور سکھا دیا ہے، تو ہم بھی اسی پہ چلنے والے ہیں۔ انتہا پسندی تو اسلام میں ہے ہی نہیں سرے سے۔ اسلام تو دین رحمت ہے اور بڑا خوبصورت مذہب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آپ دیکھیں، وہ تو انسان چھوڑے حیوان اور چرند و پرند اور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ان کی رحمتوں کے حصے جو ہیں وہ تقسیم ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ماننے والے وہ ظلم کرنے والے ہوں گے، زیادتی کرنے والے ہوں گے، انتہا پسند ہوں گے، کفر و تکفیر کرنے والے ہوں گے، یا کسی کی عزت نفس پہ حملہ کرنے والے ہوں گے؟ نہیں، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے۔ اور آپ تو سیاست میں بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ مولانا سمیع الحق جو کہ آپ کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، وہ بھی سینیٹر رہے، ان کے بیٹے بھی آج پھر MNA رہے، سیاست میں ہیں۔ تو آپ کا بھی کوئی ارادہ سیاست کی طرف ہوا؟ بس یہ ہمارا یہ جو کام ہے اپنا دینی، یہ بس سیاست بھی ہے اور یہ خدمت بھی ہے اور یہ تعلیم بھی ہے، ہم لگے ہوئے ہیں جی۔ یہ خدمت خلق کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کے یہ سارے سلسلے ہیں۔ سیاست بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ایک طریقہ ہے، جو درس و تدریس ہے، یہ ساری چیزیں ایک ہی وہ ہیں جی۔ تو ہم اسی میں لگے ہوئے۔ الحمدللہ میرے نانا جان حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس وقت بہت بڑی شخصیت تھے۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ان کو شکست دے دی پوری۔ وہ وزیر اعلیٰ تھے لیکن اس کے باوجود ان کو شکست ہو گئی، اور اس کے بعد بڑی بڑی شخصیات نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن وہ ایک درویش اور نیک آدمی تھے۔ ان کے مقابلے کے سامنے وہ 3-4 دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے، لیکن کوئی مقابلے میں نہیں آ سکا۔ تو الحمدللہ ہم تو سارے شعبوں میں لگے ہوئے ہیں جی۔ یہ خدمت خلق ہے، انسانیت کی خدمت ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ جس راستے سے ہو، جس طریقے سے ہو، وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ اور ایک اور خدمت جو آپ کر رہے ہیں، اور وہ خاص طور پہ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے آپ اس میں بڑے مجھے فعال دکھائی دیتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ ہمارے ہاں بین المذاہب ہم آہنگی کا رجحان کہہ لیں، یا کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی، معاشرے میں جی ہمارے اس حوالے سے تحمل و برداشت نہیں تھا۔ ابھی تک تو تھوڑی سی بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی وہ اس کا تدارک ہو رہا ہے، اور علماء کرام جو ہے وہ بھی بین المسالک و بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بھرپور خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے الحمدللہ تقریباً پوری دنیا کا میں سفر کر چکا ہوں، ان کے کلچر دیکھنے کا، مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنے کا، اور الحمدللہ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں وہ یہاں پہ اپنے ممبر پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ احترام انسانیت، اللہ نے جو انسان کو شرف دیا ہے اور مقام دیا ہے، اور ایک انسان کی خون کی جو حرمت اللہ نے رکھی ہے کہ کعبۃ اللہ کے اس سے بھی اس کو زیادہ رکھا ہے، تو اس حوالے سے ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت بھرپور اس میں وہ ہو رہا ہے جی۔ اگر ہم صوبائی حکومت کی بات کریں، اور موجودہ حکومت نے پہلی مرتبہ ائمہ کرام کے لیے وظیفہ شروع کیا ہے، کیا آپ اس سلسلے سے مطمئن ہیں، اس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ جی، جو بھی اچھا کام ہو اس کی تو تعریف ہونی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اور اس میں کوئی سیاسی عزائم جو ہے وہ نہ ہو۔ ابھی تک جو چیز سامنے آئی ہے اور جو ہم سمجھ سکے ہیں، تو اخلاص کی ہمیں کمی نظر آتی ہے، اور سیاست کا اس میں زیادہ عمل دخل نظر آتا ہے۔ چاہیے یہ کہ صرف ائمہ کرام نہیں ہے، پورے صوبے میں مساجد ہیں اور بڑے خستہ حال ہے، کمزور ہے۔ یہ تو ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے
کہ جو عبادت گاہیں ہیں وہ اس کی حفاظت کریں، لیکن بدقسمتی ہے، المیہ ہے کہ کہیں بھی کوئی مسجد آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جس کی حکومت سرپرستی کر رہی ہو یا اس کی تعمیر و ترقی میں کوئی کاوش کر رہی ہو۔ تو حکومت سے، ہماری ریاست سے درخواست ہوگی کہ وہ مساجد کی بھی طرف دھیان دے، اس کے بلوں کی ادائیگی کے لیے بھی کوئی ترتیب بنائے۔ اسی طرح ائمہ ہیں تو ائمہ کے ساتھ مساجد میں خدام ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے، ان لوگوں کو بھی اکاموڈیٹ کریں۔ اسی طرح اور بڑے سلسلے ہیں، ان ساری کی طرف دیکھیں، صرف ایک سیاسی اس کے طور پہ سکور کرنے کے لیے صرف ائمہ، اور وہ بھی پچھلے 3-4 سال سے اعلان ہوتا ہے، لسٹیں بنتی ہے، پھر پتہ نہیں چلتا، پھر جب مشکل حالات آتے ہیں تھوڑے ملک میں یا کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ایک اعلان ہو جاتا ہے، چیک کسی کو تما دیا جاتا ہے، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ بالکل اخلاص کے ساتھ اور حقیقت پسندی کے ساتھ اس طرف کام کرے تو یہ بہت قابل تحسین عمل ہوگا، اور ہماری درخواست بھی ہے کہ حکومت مساجد کا، مدارس کا اس کی طرف خصوصی دھیان دے۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن بند ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ مسجد اور مدرسے کا اکاؤنٹ جو ہے اس پہ بین ہے۔ تو اگر حکومت سنجیدہ ہے مساجد کو، مدارس کو ریگولرائز کرنے میں، اگر یہ سنجیدہ ہے ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے، تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، آپ ان کو اکاؤنٹ کھولنے دیں تو ان کے اکاؤنٹس صحیح ہو جائیں گے، آپ ان کو سہولیات دیں، مدارس بھی مین سٹریم میں آ جائیں گے۔ محکمہ تعلیم کا اربوں روپے کا فنڈ ہوتا ہے، لیکن ایک پائی کسی مدرسے میں آج تک خرچ نہیں ہوئی۔ کیا یہ مدرسے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یا اس تعلیم کو یہ تعلیم میں شمار نہیں کرتے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے جی، المیہ ہے اس وطن کا، کہ اربوں روپے سالانہ تعلیم کے لیے بجٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک پائی، سنگل پینی، وہ کسی مدرسے پہ خرچ نہیں ہوتی۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، لیکن کسی مسجد کی سرپرستی یہاں پہ نہیں مجھے ہوتی۔ تو یاد ہے پرویز خٹک صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، یا شاید اس کے بعد، وہ تو دارالعلوم حقانیہ چلے گئے، بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے دیے انہوں نے۔ بس ان کے اپنے جی، وہ ان کا حلقہ بھی ہے جی خٹک صاحب کا، اچھی بات ہے انہوں نے دی ہے، وہ ایک ادارہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح پورے صوبے میں وہ کرے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی ہونی چاہیے؟ قانون سازی ہونی چاہیے، مطلب جس طرح عصری تعلیمی اداروں کو یہ سرپرستی کرتے ہیں، ان کو فنڈ دیتے ہیں، اسی طرح دینی تعلیمی اداروں کو بھی اسی میں شامل کرے، اس کی بھی سرپرستی کرے۔ اگر ان کی یہ سرپرستی کریں گے تو یہ لوگ آگے آئیں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کی باتیں آئیں گی جو سامنے آ رہی جو ہے، پروپیگنڈا ہے جی، پھر وہ تو لازمی طور پہ، مطلب اگر آپ ان کا خیال نہیں کریں گے، سرپرستی نہیں کریں گے، ان کو موقع فراہم نہیں کریں گے تو وہ کدھر جائیں گے جی؟ الحمدللہ ابھی تو وہ نہیں جا رہے۔ لیکن ابھی جو ادارے ہیں، جو جتنے بھی ہمارے مدرسے ہیں، کیا یہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں، اور کس طرح سے آپ چلاتے ہیں ان کو؟ جی یقیناً مدارس جو ہے یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، سوشل ویلفیئر ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگوں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ مطلب لاکھوں طلباء مدارس میں جو پڑھتے ہیں، ان کی رہائش، ان کا کھانا، ان کا علاج معالجہ، ان کی تعلیم و تربیت، یہ سارے مدارس برداشت کر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا، مطلب یہ بوجھ، یہ تو ذمہ داری ریاست کی ہے، حکومت کی ہے کہ وہ، لیکن لاکھوں لوگوں کی یہ سرپرستی کر رہے ہیں، ان کو رہائش دے رہے ہیں، شیلٹر، ان کو کھانا دے رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کو علاج معالجہ، کپڑے دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جی ایک فلاحی سسٹم ہے اس ملک میں۔ یہ سارے اپنی مدد آپ کے تحت اور یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت، لوگ جو ہے وہ اپنی جیب سے 10 روپے، 2 روپے، 1 روپے، 5 روپے وہ دے رہے ہیں۔ یہ لوگوں کا اعتماد ہے ان اداروں پہ۔ دیکھیں حکومت کی سرپرستی نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کچھ نہیں مل رہا ہے، اگر وہ اپنی سیاسی طور پہ کچھ کرتے ہیں تو کرتے ہوں گے، لیکن عام مساجد، مدارس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنے مدارس، صرف ہمارا جو وفاق ہے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، دیوبند مکتب فکر کا، اس کے پاس 23,300 مدارس رجسٹر ہے، صرف ایک بورڈ کے پاس۔ یہ اور اس ایک بورڈ میں لاکھوں طلباء جو ہیں، مطلب 23,300 مدارس ہے، ہر ایک مدرسے میں کہیں پہ 600، کہیں پہ 800، کہیں پہ 1000، کہیں پہ 2000، کہیں پہ 5000 طلباء پڑھتے ہیں۔
تو آپ اندازہ لگائیں 23,300 صرف ایک بورڈ وفاق المدارس جو دیوبند مکتبہ فکر کا ہے اس کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے مدارس کی. اس کے علاوہ بریلوی مکتبہ فکر ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، ان سب کے اپنے بورڈز ہیں اور اس میں ہزاروں مدارس ہیں. تو مطلب اتنے بہت سارے مدرسے ہیں اور اس میں اتنے لوگ پڑھتے ہیں، کوئی درس و تدریس، کوئی خدمت، کوئی نظامت، کوئی تعلیم و تعلم. یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے ریاست کا جو کہ ان اداروں نے اٹھایا ہوا ہے، اور ان اداروں پہ پھر لوگوں کا اعتماد ہے کہ لوگ ٹیکس دینے میں تو کتراتے ہیں، جی بل ادا کرنے میں تو کتراتے ہیں، لیکن مدرسے چل رہے ہیں الحمدللہ. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. اور یہ بہت مولانا آپ نے بہت زبردست بات بتائی کہ آنے والے دنوں میں جب یونیورسٹی بن جائے گی، جب یہ اور بھی ایک یونیورسٹی نہیں، ممکن ہے کہ اور یونیورسٹیاں بن جائیں، دینی تعلیم بھی ہوگی، عصری علوم بھی ہوں گے، اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مدرسوں کا خیال رکھے، ان جن کو ہم عام تعلیمی ادارے کہتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہمیں امید ہے کہ آپ کی آواز کسوٹی ڈیجیٹل کے ذریعے ضرور صوبائی حکومت تک پہنچے گی. مولانا ارشد علی قریشی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج ہمارے مہمان بنے اور سیر حاصل ہم نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی.